हाय गाइस, वेलकम टू न्यू पार्ट ऑफ अ गाइड टू रियलिटी ऑफ विलेनस एक्स्ट्रा। तो बिना किसी देरी के हम अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है लॉयड और एनिस दोनों के दोनों एक सॉलिड वेयर हाउस में आए हुए थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अंदाज में देख रहे थे। लॉयड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज अंदाज में था जबकि एनिस को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। आखिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैसे पहुँची, हम चलते हैं 30 मिनट पहले। तो एनिस ने आज के दिन अपनी सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। इसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा निराश हुई होती है। हालांकि उसके सर में भी इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था और वो बैठी हुई यही सोच रही थी कि आखिर उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अनक्लियर कैसे हैं। शायद इस वजह से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ चुके हैं और इस वजह से सर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच ही जा रही है। लेकिन अचानक से उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाता है। वो थी उसकी विंडो, जिस पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और उसे ये लग रहा था ज़रूर ये ग्लोरिया का कोई ना कोई असैसिन है जो कि इस वक्त उसे मारने के लिए आया है। वो डरते डरते उस विंडो के पास जाती है और चीखते हुए कहती है, कौन है वहाँ पर, जल्दी से बताओ। इतने में सामने से लॉयड निकल के आता है जो कि शदीद गुस्से में था और कहता है, मैंने आज के दिन इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाला था ताकि मैं तुमसे मेलवी के मुतालिक कुछ न कुछ बात कर सकूं। उसकी आंखें बेइंतहा गुस्से में लग रही थी जो कि रेड कलर और ब्लैक कलर की मिक्सचर में थी। वो आगे कहता है, तो तुमने इस वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल करी कि तुम्हारे अपने कुछ पर्सनल रीज़न थे। तो बताओ आखिर वो पर्सनल रीज़न आखिर थे क्या एक नैप जो कि तुम सोना चाहती थी थोड़ी देर। एनिस को आखिर कैसे पता चलेगा कि उसकी तरफ लोगों का अफेक्शन किस तरह से है। तो उसका भी एक तरीका था कि हर करेक्टर के सामने उसका नाम लिखा हुआ था और वो जिस हिसाब का कलर होगा उसके हिसाब से उसका अफेक्शन था। एनिस उसके नेम को देखती है जो कि बिल्कुल मिक्स रेड और ब्लैक का मिक्सचर था। वो देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो आगे कहता है, तो मिस एनिस, लगता है कि आपको लोगों के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उसका ध्यान तो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था और वो ये कह रही थी, लगता है कि वो मुझसे बेइंतहा नफरत करता है और इस वक्त लग भी यही रहा है। लेकिन मैंने आज के दिन सारी मीटिंग कैसे नहीं करती थी। और दूसरी तरफ लॉयड गुस्से में चीखे चिल्लाए जा रहा था और पूरी तरह से बातें सुनाई जा रहा था। लेकिन एनिस का उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं था और वो अपनी ही सोचो फिक्र में गुम थी। रेड और ब्लैक, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्द इसके हाथों मरने ही वाली हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे लॉयड को इस बात का एहसास हो जाता है कि एनिस उसको तो सुन ही नहीं रही, वो तो अपनी सोचो फिक्र में गुम है। और वो गुस्से में चीखते चिल्लाते से कहता है, सो मिस एनिस, आपको क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा रिडिकुलस हूँ कि आप मुझे इतनी देर से इग्नोर ही किए जा रही हैं? आप मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रही? उसकी इस बात को वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और डर जाती है। उस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से सोचो फिक्र में भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। फिर वो प्यार से उसको कहती है, फिर वो उसकी नीज़ को पकड़ते हुए प्यार से कहती है कि ड्यूक, क्या हम इस मसले को किसी और जगह पर जाके बात नहीं कर सकते, जैसे कि रिसेप्शन रूम या इस तरह के किसी जगह पर। और वो काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से उस पर हंस भी रही होती है। वो बड़ी ताज्जुब से उसको देख रहा होता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से। वो इस बात की सोचो फिक्र में भी था कि आखिर ऐसा ही क्यों कह रही है, जबकि एनिस काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से उसको देखकर हंस रही थी कि किसी तरह इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सके। तो फिर आखिर उसने इस तरह की सिचुएशन को थोड़ा बहुत काबू करा और उसने इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो ले आई उसको बाहर हाल में। अब ले तो वो आ गई थी, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि रिसेप्शन रूम किस जगह पर मौजूद है और वो इस जगह पर कहाँ पर है। वो इस जगह पर रूम में ही जा रही थी। पीछे से लॉयड भी उसका पीछा कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुकी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर जो आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा खाली ब्लैंक माइंड से इस जगह घूरे ही जा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसे यूँ फील होता है कि उससे पीछे लॉयड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गुस्से भरे अंदाज से ऑब्जर्व किए जा रहा है। वो सोचती है, क्या मैं इस जगह पर अभी मरने वाली हूँ? प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो। लॉयड भी अब चलते चलते तंग आ गया था। वो भी कहता है, क्या हम काफ़ी आगे तक नहीं पहुँच चुके हैं? वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब अंदाज में उसको कहती है, हाँ लेकिन ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती। और यही सोच रही थी, सारे रूम तो एक ही जैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसेप्शन रूम है। और वो इसी तरह करते हुए एक दरवाजे को खोलती है और कहती है, प्लीज़ चलो इधर चलो।
لیکن اندر کا نظارہ دیکھ کر دونوں ہی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ روم تھا اور وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ پیچھے سے لوئڈ کو تو غصہ آ رہا تھا، اتنا زیادہ اس کے ارد گرد اب تو پرپل کلر کا اورا بھی ریلیز ہونے لگ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی کنفیوز انداز میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور پیچھے لوئڈ کا تو افیکشن اور زیادہ گھٹتا ہی چلا جا رہا تھا اور اس کا کلر اور زیادہ چینج ہوئے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں اس کو کہتا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے سوچا اس سے زیادہ بہترین جگہ اور کوئی بھی نہیں ہوگی اس جگہ پر، کیونکہ اس جگہ پر کوئی بھی نہیں آتا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس سوسیس روم میں لے جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں بالکل جھوٹ تھی، لیکن اسے مینیج تو کرنا تھا اپنے جھوٹ کو کسی طریقے سے۔ لیکن لوئڈ اس کو کہتا ہے، ویسے اگر اس حساب سے لگایا جائے تو لائبریری اس طرح کی جگہ بھی کافی بہترین ہوتی ہیں ڈسکشن کے لیے، وہاں پر بھی کوئی نہیں آتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتی، چل جانے دیں، ہم اپنی بات چیت شروع کرتے ہیں، آخر کیا آپ امپورٹنٹ بات مجھ سے کرنا چاہتے تھے؟ اور وہ سوچتی ہے، آخر میں تم سے کیا بات کروں؟ آخر تم ڈنر اپارٹمنٹ کے وقت مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ تم ضرور سوچ رہے ہوگے یہ کافی زیادہ اسٹرینج ہے۔ اور وہ اندر من ہی من بہت زیادہ گھبرائی جا رہی تھی، لیکن اپنے وہ چہرے کے تاثرات تو نہیں بدلتی، وہ اپنے ویسے ہی تاثرات رکھتی ہے۔ ہاں، حالانکہ سڈنلی میں اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گی میلوی اور ڈیو کو ایک ساتھ کرنے کے لیے، ہاں یہی طریقہ ہے۔ اور وہ اسے کافی زیادہ پیارے اور پیٹی انداز میں کہتی ہے، ہاں ویسے ایسے کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، ڈیوک میری بات غور سے سنیں کہ آخر میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میلوی، اتنے میں باہر سے کچھ میٹس کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ میٹس نے ان دونوں کو اس جگہ پر سیکریٹری طور پر دیکھ لیا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے کنفیوز انداز میں آئی ایم سوری کہتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ میلوی تو اور زیادہ پریشان اور گھبرا ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف لوئڈ کہتا ہے، ایک انسان، اور اس کا ٹیمپریچر تو ہائی ہوتے چلے جا رہا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے، تم نے ابھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ اس طرح کی کہ یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا؟ جیسے ہی وہ اپنے اس کریکٹر میں آتا ہے، اس کے پاس وارننگ آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ کریکٹر کا نام بلیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ اور زیادہ بلیک ہوتا گیا تو آپ کو بہت زیادہ سخت پینلٹی پے کرنی پڑے گی، جس میں شدید پین، انجری اور ڈسیبلٹی یا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر کس طرح کی پینلٹی ہو سکتی ہے، شاید پچھلی بار کی طرح یا کچھ ایسا ہی۔ پھر وہ اسے کہتا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ اب سے ہم دونوں کے بارے میں ریومرز شروع ہو جائیں گے کہ ڈیوک لوئڈ اور اینس سیکریٹری طور پر سوچے پھر ہاؤس میں ملا کرتے ہیں۔ اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کا نیم تو اور بھی زیادہ ریڈ ہوتا چلا جا رہا تھا اور بلیک سے بھی مکس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور وہ جاتے ہوئے ایک اور دھمکی اس کو دیتا جاتا ہے، اگر تم کل کے دن میرے سامنے اپیئر ہونا نہیں چاہتی تو بہترین تمہارے لیے یہی ہوگا کہ تم ہمارے بیچ ہونے والے گوسپس کو پہلے ہی سیپریٹ ہونے سے پہلے ہی تم روک لو، یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ پیچھے وہ نراشا میں وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے، آخر میں نے اس جگہ پر کیا غلطی کر دی، کیا غلط ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے اس کا سسٹم دوبارہ سے کہتا ہے، وارننگ، پینلٹی ابھی دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے، کیا پینلٹی؟ کس طرح کی پینلٹی ہو سکتی ہے؟ اور ایک زوردار تکلیف اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ درد اتنا زیادہ بری طرح سے ہو رہا تھا کہ اسے یوں فیل ہو رہا تھا کہ اس کی اب اس جگہ پر موت ہی ہونے جائے گی۔ وہ بہت ہی زیادہ بری طرح سے تکلیف میں ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پر بالکل بھی نہیں مرنا چاہتی۔ کافی دیر تک وہ اس تکلیف سے جوجھتی رہتی ہے، پھر پینلٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو تھوڑا بہت ریلیف فیل ہوتا ہے۔ اس پینلٹی کے ہونے کے بعد پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر یہ کس طرح کی پینلٹی، بیکار سی پینلٹی تھی۔ پھر پیچھے سے آواز آتی ہے، پلیز سیو می، ہمیں کوئی بچا لیجیے، مس پلیز ہمیں بچا لیجیے۔ اور یہ تھی اینس کی ساری میٹ جو کہ اس کے سامنے آئی ہوئی تھی، اور وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ اینس انہیں جان سے نہ مارے، ان کو چھوڑ دے، کیونکہ انہوں نے ان دونوں کو وہاں پر دیکھ لیا تھا۔ اور وہ کانپتے ڈرتے ہوئے اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، پلیز ہمیں بچا لیجیے، ہمیں مت ماریے پلیز۔ اینس ان کو اس طرح دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آخر یہ اتنی بری طرح سے کیوں کانپ رہی ہیں، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھ بھی لیتی ہے کہ آخر ڈیوک بلیکو نے آخر تم سے ایسا کیا کہا ہے۔ وہ میٹس کافی زیادہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر ایک میٹ ہمت بناتے ہوئے اس سے کہتی ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ لیڈی اس وقت پلاننگ کر رہی ہیں کہ وہ کسی طرح ان لوگوں کو سائلنٹ کر دیں، خاموش کر دیں، تو پلیز
ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آپ سے اپنی لائف کے لیے بھیکتے مانگتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور وہ اس طرح کی پریشانی میں گم ہوتی ہے۔ آخر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے اور لوئڈ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا کرنے کی سوچ رہا ہے۔ کیا وہ ساری کے ساری میٹس اس کو ایک ڈیمن کی طرح دیکھتی ہیں؟ پھر وہ اس وقت کو یاد کرتی ہے جب اس کا نام اچانک سے بہت ہی زیادہ بلیک میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی وہ اس طرح تھی کہ بس وہ ایک موت کے دہانے سے ہی واپس آئی تھی۔ اتنی بری طرح سے تکلیف ہوئی تھی اور وہ اس طرح کی تکلیف کو دوبارہ سے برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، تو وہ سوچتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح اس افیکشن کو بڑھانا ہی پڑے گا اور اسے میلوی اور لوئڈ کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانا پڑے گا۔ تو مجھے یہ ضرور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اور میل لیڈ کے اوپر ضرور ایک اچھا امپریشن بنانا پڑے گا۔ مجھے اپنے افیکشن کو بڑھانا پڑے گا ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے۔ پھر وہ ان سے کہتی چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچوں گی، اور وہ ساری کی ساری یس کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ان کے جانے سے پہلے وہ ان سے پوچھتی ہے دیکھو کیا تمہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ سسٹم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ویسے وہ اس بارے میں جانتی تو تھی کہ یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ہے تو وہ کنفرمیشن کے لیے اپنے سسٹم کو اپیئر کرتی ہے اور سب سے پوچھتی ہے کہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، جس پر سب کے سب اس کو بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ اب تک وہ جب سے اس گیم میں دوبارہ سے ٹرانسمیگریٹ ہوئی ہے، اس نے اس گیم کے اندر 3 رول دیکھے ہیں اس کے شاپ کے اندر۔ سب سے پہلا رول یہ تھا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ شاپ سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی تو آپ اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ رول نمبر 2 کہ آپ ہر چیز کو نہیں خرید سکتے، زیادہ تر چیزیں انویلیبل تھی خریدنے کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے علاوہ اس سسٹم کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے سسٹم کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے تو سب سے پہلے مجھے انٹیلیجنس خریدنی پڑے گی، اور وہ اسے وہاں سے بائی کر لیتی ہے۔ اس کے مطابق اس ورلڈ میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے انٹیلیجنس، اور اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے آپ تو دنیا کے سب سے زیادہ بیکار اور گھٹیا قسم کے انسان ہیں، کیونکہ آپ کو تو لوگوں کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا۔ تو لوگوں کو سب سے پہلے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اسمارٹ ہو۔ لیکن پرچیز کرتے ہوئے اس کو اس بات کا ڈر بھی ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ ایک اسکیم ہو، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ ایک ساتھ 1 سے 5 تک چیزیں آ سکتی ہیں رینڈملی طور پر، لیکن اس وقت اس کے پاس صرف ایک ہی چیز آئی ہے۔ پھر وہ ان میں سے ایک پوشن کو اٹھاتی ہے اور وہ اس کو پینا شروع کر دیتی ہے، جو کہ اس کے لیے کافی زیادہ ضرورت مند تھی، اور ساتھ میں اس کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہ اپنے پیسوں کو بلا وجہ ضائع بھی کر رہی ہے۔ لیکن اس کا ٹیسٹ اس کو اتنا زیادہ بیکار اور گھٹیا لگ رہا تھا کہ بس وہ الٹی ہی کر دے۔ لیکن وہی بات ہے کہ پیسے سے خریدی ہوئی چیز کبھی کوئی بندہ پھینک نہیں سکتا، اس کے اوپر اس کو دکھ ہی ہوتا ہے، بے شک وہ کچرا ہی کیوں نہ خرید کے لے آئے۔ تو وہ ہمت کر کے وہ سارے کے سارے پوشن دوبارہ سے پینا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے بے انتہا پوشن خرید رکھے تھے۔ پھر سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اینس اپنے فادر کے ساتھ دکھائی جاتی ہے، جو کہ اس وقت کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے فادر سے پوچھتے ہیں اینس کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے سے ہماری ملاقات نہیں اور ہم بات بھی نہیں کی ہے۔ وہ حیرانگی سے کہتی ہے کیا سچ میں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، اتنے ٹائم سے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب تم مجھے کافی زیادہ بڑی دکھنے لگ گئی ہو۔ جس پر وہ کافی زیادہ اسمائل کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بچے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر ذرا سا ہمیں اس کا لک بھی دکھایا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کافی زیادہ اگلی اور بدصورت سی دکھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ خوبصورت سی اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، ایک بہت زیادہ ایلیگنٹ والی لڑکی لگ رہی تھی۔ لگتا ہے اس نے بہت ہی زیادہ چیزیں خرید لی اس کے شاپ سے۔